ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई सर, 14 बच्चे चले गए। कहाँ मिस्टेक हुई? छत कमज़ोर हो तो उस पर लोड ना भी डालें तो वो गिर जाती है। कंक्रीट की छत नहीं थी, ये गार्डर टीआर की छत थी। और गार्डर टीआर वो बंदा डालता है जिसके पास कंक्रीट की छत की इस्तात नहीं होती। बाद ऐसी बिल्डिंग्स लाहौर के अंदर हैं जिनकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तक दस्तयाब नहीं है, जिसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स तक दस्तयाब नहीं है। तो वो कैसे अप्रूव्ड हो गई? इंजीनियर को पकड़ के, जो ग्रेजुएट इंजीनियर होता है, उससे साइन वगैरह करवा के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये घर अब कमज़ोर हो गया है या हो रहा है? आपकी छत में कोई क्रैक आया हुआ है, आपकी दीवारों में आया हुआ है, आपका फर्श कहीं से बैठ गया है, आपके वॉशरूम की टूटियां लीक कर रही हैं, किसी जगह से नमी निकल रही है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं अगर आपके घर के अंदर आ रहे हैं। हर ज़मीन जो है वो हर तरह की बिल्डिंग बन जाती है या कुछ ज़मीन के अपने लेवल्स होते हैं? मट्टी कमज़ोर है तो हम फाउंडेशन टाइप बदल देंगे। फाउंडेशन भी तो हमने डिज़ाइन करनी है। ये बात ऐसे ठेकेदार को नहीं समझ होगी। इंजीनियरिंग इसलिए तो फिर वजूद में आई ना। इंजीनियर्स हायर करना और इस तरह करना, इधर तो ये है कि यार मैं आप बनवा लांगा, केड़ा मसला है। ठेकेदार को किया और यार तू चल ये कर दे, वो भी घर चल रहे हैं। डिज़ाइन से सिर्फ आपकी बिल्डिंग ही अच्छी नहीं बनेगी, आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी। बिल्डिंग को कैसे महफूज बनाया जाता है ज़लज़ले से? अब शाही किला क्यों नहीं गिरता कि उसकी दीवारें 4-4 फुट चौड़ी हैं, 3 मरले का घर है, उसमें आप 18 इंच चौड़ी दीवारें बनाएंगे तो आप रहेंगे कहाँ पे? जो दीवारें फिर कम होती है। दीवार स्मार्ट हो गई। अगर आपने एक मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग को स्टेबल बनाना है तो उसकी बुनियादों में आपने सस्पेंशन लगानी या डैम्पर लगाने। पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन के कवानीन हैं उन पर कितना अमल दरामद होता है? बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग दूसरे ज़राए इस्तेमाल करके कोई रिश्वतें लगा के बायलास को ओवर रूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमर वाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान जदीद होता जा रहा है और उस जदीद पाकिस्तान में आपको बहुत खूबसूरत बुलंद वाला शान व शौकत के साथ खड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होता जा रहा है, ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बहुत दीगर जो शहर हैं उनमें आपको एक बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन की तामीरात देखने को मिलती हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ एक जो बड़ा मसला है जो शायद बहुत सारे लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो इन चीज़ों को देख भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी हो रही हैं जो हुकूमत शायद इसको तवज्जो करे तो बेहतर हो सकती है। अभी हालिया हमने देखा कि एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, लेकिन अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था और वो सारी चीज़ें, लेकिन वो ट्यूशन सेंटर जो था उसमें गिरा और 14 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। ये एक छोटी सी मोहल्ले की एक कहानी है और ये जो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से अगर हम निकल कर थोड़ा सा मोहल्लों में भी आएँ, जो ये घर बनते हैं, फिर ये शालमी में बहुत सारी मार्केट्स में छोटी छोटी दुकानों के ऊपर एक एक मरले के ऊपर 4-4 5-5 फ्लोर बना देते हैं, वो कितने मज़बूत हैं। बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, कैसे मज़बूत की जाती हैं, फिर ज़लज़लों से कैसे बचाया जाता है, आग से कैसे महफूज बनाया जाता है, फिर इन जो छोटे छोटे से ये जो घर मोहल्ले इनको कैसे मज़बूत किया जाता है। कंक्रीट का हम सुनते हैं, कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, आग उबल रहा है, गर्म होता जा रहा है, लेकिन क्या ये मज़बूत भी है? ये कैसे मज़बूत किया जाता है? एक बिल्डिंग कैसे बन जाती है? इनके पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें मज़बूत बनाते हैं? आज इसी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर लुकमान साहब। सर कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है जनाब, शुक्रिया। सर पहले तो ये कि आपके जो है खाते में मैं कहूँगा कि बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़ा आपने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह और कर भी रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप कर रहे हैं। सर मैं एक साने से शुरू करूँगा, एक हादसे से शुरू करूँगा और बड़े जो है वो मुझे ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई सर, 14 बच्चे चले गए। क्या बुनियादी वजह थी? क्या कहाँ मिस्टेक हुई एज हम नेशन, कौम से और हुकूमत से? देखें, पहली तो बात जो गलती सबसे बड़ी है ना, वो है कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करना। ठीक है, जब भी बरसात आती है ना
تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ جو مخدوش عمارتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وارننگ دیتی ہے کہ جی آپ یہ عمارتیں خالی کر دیں، لیکن وہ عمارتیں خالی نہیں ہوتی، وہ ان کو وارن کرتی ہے اور وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ پھر جب بارش آتی ہے تو اس طرح کے مس ہیپس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عام طور پہ برسات میں ہی چھتیں زیادہ گرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل برسات میں اس لیے گرتی ہیں کہ پانی ان جگہوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر عام حالات میں نہیں پہنچتا، اور پانی اگر آپ کا بنیادوں میں گھس جائے تو آپ کی بلڈنگ فیل ہونے میں ٹائم نہیں لگاتی، وہ چاہے ایک مکان ہو، چاہے ایک ہائی رائز بلڈنگ ہو، چاہے کوئی کمرشل پلازا ہو۔ تو پانی جب برسات آتی ہے تو پانی بے تحاشا بہتا ہے، سڑکوں پہ بہتا ہے، ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ مس ہیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے غربت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو وارننگ دیں گے کہ یہ گھر چھوڑ دو یا یہ بلڈنگ چھوڑ دو، وہ کہاں جائے گا؟ اچھا، اب وہ اپنی جان پر کھیل کے وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر کوئی مس ہیپ ہو تو اس کی بیچارے کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کچھ بیانات جاری کر کے تو ان کو کچھ کمپنسیشن دے کے تو سیٹسفائی کر لیتی ہے۔ ہاں جی، ابھی جس سانحہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو برسات شروع ہوئے کوئی 10-15 دن ہو گئے ہیں، بارشیں اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس رفتار سے بھی ہو رہی ہیں، چھت کولیپس کر گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹاپ پہ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی مٹی وٹی ڈال رہے تھے، اچھا جو چھت گری ہے اس کے جی۔ جب اس پہ لوڈ بڑھا تو وہ چھت اس کو سہار نہیں سکی اور کولیپس کر گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر چھت کمزور ہو تو اس پہ لوڈ نہ بھی ڈالیں تو وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب برسات وغیرہ آتی ہے نا تو جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، عام طور پہ اس کے اوپر وہ سیمنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، مٹی وغیرہ ڈال لیتے ہیں، تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اب یہ جو چھت گری ہے یہ کنکریٹ کی چھت نہیں تھی، یہ گارڈر ٹی آر کی چھت تھی، اور گارڈر ٹی آر وہ بندہ ڈالتا ہے جس کے پاس کنکریٹ کی چھت کی استطاعت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ جو گارڈر ٹی آر والی چھت ہوتی ہے یہ اتنی کوئی سٹیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بندہ جو بیچارہ ایک محلے میں رہ رہا ہے، اس کا 2.5-3 مرلے کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ایک مضبوط عمارت بنا سکے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے بیچارہ کہ جس طرح کی اس کو میسر آتا ہے مٹیریل، دیواریں جس طرح کی میسر آتی ہیں، وہ اس کے مطابق اس پہ پیسے لگا کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک جو چیز اس کے بعد ہو رہی ہے جو کہ الارمنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیوشن سینٹرز پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، بالکل۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ہماری اکانومی کو بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں، ایک بچہ ہے، اس کو پڑھنے کی فیسلٹی دستیاب نہیں ہے، اسکول جاتا ہے تو اسکول میں اس کو وہ توجہ ہی نہیں ملتی، تو پھر کسی محلے کے اندر کوئی عورت اگر کوئی بچی ہے پڑھی لکھی ہے، 10-12 اس نے کی ہوئی ہیں، تو کوئی 15-20 بچے اکٹھے کر کے تھوڑے سے پیسوں کے اندر ان کو پڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غریب کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا دار روٹی بھی چل جاتی ہے۔ تو یہ جو سانحہ ہوا ہے نا، اس کے اندر وہ خاتون بھی بیچاری زخمی ہوئی ہیں جو پڑھا رہی تھی۔ بالکل۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے ٹیوشن سینٹرز جو ہیں یہ گورنمنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، یعنی جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ بیچارے ٹیوشن سینٹر والے تھوڑے سے پیسے لے کے ایک بچے کو تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یہ جو بچے اس طرح کے چھوٹے ٹیوشن سینٹرز میں پڑھتے ہیں، 300 روپے مہینہ، 400 روپے مہینہ، وہ بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ کوئی اٹینشن نہیں ملتی۔ تو پھر وہ والدین کیا کرتے ہیں، تو ان وکرہن ان کو کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ تھوڑی سی توجہ زیادہ ملے تو یہ بچے جو ہے نا وہ پڑھ جائیں۔ آپ تو صرف اس گھر کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ پورے لاہور شہر کی بلڈنگوں کا سروے کروائیں اور ان کی اسٹرکچر سٹیبلٹی چیک کریں تو آپ کو بہت بڑے بڑے پلازے بھی انڈر ڈیزائن نظر آئیں گے، ٹھیک ہوگی بات۔ بعض ایسی بلڈنگز لاہور کے اندر ہیں جن کی اسٹرکچرل ڈرائنگز تک دستیاب نہیں ہے، جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز تک دستیاب نہیں ہے، تو وہ کیسے اپرووڈ ہوگی اور کیسے؟ اچھا، اب میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیسے اپروو ہو گئی۔ لاہور ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہاں پہ کمپیوٹر کا کاروبار ہوتا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ وہ میں نے اس پہ مجھے آگ لگی تو کچھ ورکنگ کرنے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا وہ ساری بلڈنگ ہی انڈر ڈیزائنڈ ہے۔ جب میں نے اس کی ڈرائنگیں سرچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جس بندے نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ انتقال کر گیا ہوا ہے، اور کسی بندے کے پاس کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب اس کو آگ لگنے کی وجہ سے ایویلویٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بلڈنگ کے اندر اپنے اندر کوئی جان نہیں. ٹھیک ہوگی بات. تو ہم ایسی بلڈنگز میں بیٹھ کے پھر ہم مس ہیپ کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا رول نہیں پلے کرتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہیں. ٹھیک ہوگی بات. لاہور میں آپ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اندرون میں چلے جائیں تو کوئی 70 سے 80% بلڈنگز ایسی ہیں جو بہت پرانی بنی ہوئی ہیں, 50 سال پرانی ہیں, 55 سال پرانی ہیں. بلکہ شالمی میں تو میرا خیال ہے ایک ہی مرلے پہ وہ 5 فلور کھڑے ہاں, کر دیتے ہیں. وہ بھی تب تک بچے ہوتے ہیں جب تک زلزلہ نہ آ جائے, اور اس لیے بھی بچے ہوتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے پھنسا ہوتا ہے. بالکل. وہ اسٹرکچر چاروں طرف سے پھنسا ہوتا ہے اور وہ ارتھ کوئک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو اپنے پھنسنے کی وجہ سے سروائیو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں صرف آپ جو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر اسکول, ہر ٹیوشن سینٹر, اس کی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ چیک کی جائے گی. لیکن میرا اتفاق ہوا ہے کچھ بڑے اسکولوں کو وزٹ کرنے کا ماضی میں, وہ اکثر اسکول جو ہے نا وہ انڈر ڈیزائنڈ ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوا ہوتا ہے. مثلاً کون سے کو مثلاً میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا, لیکن جب جو گورنمنٹ ہے نا, جو بندہ اسکول کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اسے ہر سال ایک اسٹرکچرل اسٹیبلٹی یا اسٹرکچرل فٹنس سرٹیفکیٹ مانگتی ہے. وہ کسی انجینئر کو پکڑ کے, جو گریجویٹ انجینئر ہوتا ہے, اس سے سائن وغیرہ کروا کے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو جمع کروا دیتے ہیں. اچھا, اب جب سے یہ مس ہیپ ہوا ہے, بینگ اے اسٹرکچرل انجینئر, ہمارے پاس بھی کوئریز آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا, جب ہم کسی اسکول والے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پراپر ہم وزٹ کریں گے, آپ کی ڈرائنگیں دیکھیں گے, آپ کی انویسٹیگیشن کر کے تو پھر میک شور کریں گے کہ آپ کی بلڈنگ فٹ ہے کہ نہیں فٹ ہے, وہ جناب دوبارہ ہم سے رابطہ ہی نہیں کرتا. کہیں کوئی ایرر آ گیا تو کیا کرے گا. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسہ ہی نہیں خرچنا چاہتے. وہ یہ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ فیل ہی نہ کر دے. وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک کاغذ پہ ان کو یس نو لکھ کے دے دیں, جب کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سروے کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک پارٹ بلڈنگ کا چیک کریں, اس کے دیواریں چیک کریں, چھتیں چیک کریں, کالم چیک کریں, کسی جگہ پہ کسی نے کوئی بیوقوفی تو نہیں کی ہوئی, کسی جگہ زیادہ لوڈ تو نہیں ڈالا ہوا. اچھا, میں اس کے ساتھ سوال ایک ایڈ کروں گا, بعد میں اس کا پوچھوں گا. یہ 2 سوال آپ میرے لے لیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ بلڈنگ جیسے اب آپ چیک بھی کر لیتے ہیں اور ایک سرٹیفکیٹ بھی, جو بھی آپ کا پروسیجر ہے, اس کے ایک تو پیسے بتا دیں کہ کیا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے, کہ بہت سارے لوگ سننے والے ہو سکتے ہیں, وہ آپ سے رابطہ کریں, یا وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی ہم چیک کروانا چاہتے ہیں, اپنی بلڈنگ ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی بھی, تو وہ بھی ایک بتا دیں کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے. ایک چیز. دوسرا, مجھے ایک بتائیں کہ عام بندہ, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, میرا 5 مرلے کا گھر ہے, 10 مرلے کا گھر ہے, 3 مرلے کا گھر ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گھر اب کمزور ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا یہ گر سکتا ہے؟ یہ ذرا پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ مس ہیپ ہوا تو سرکار نے C&W کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ اور LD کو کہا کہ آپ لاہور میں بلڈنگوں کی سٹیبلٹی چیک کریں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو اس کا انتظام ہی موجود نہیں, ہم اس کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی ہائر کرنی پڑے گی. جی, وہ تھرڈ پارٹی اسٹرکچرل انجینئر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں وہ جو تھرڈ پارٹی ہوگی وہ یعنی اس کی کوئریز ہمارے پاس آئیں گی. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کاسٹ کیا ہوگی. ہر ایریا کی کاسٹ ویری کرتی ہے. اچھا, جیسے مثلا ایک اسکول ہے, اس میں 1500 بچہ پڑھ رہا ہے, اور ایک اسکول ہے جس میں 200 بچہ پڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ نمبر آف سٹوریز کتنی ہیں. کوئی سنگل سٹوری بنا کے بیٹھا ہوا ہے, کسی نے 3 سٹوریز بنائی ہوئی ہیں, کسی نے 8 سٹوریز بنائی ہوئی ہیں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن جب بھی آپ بلڈنگ کی اسٹیبلٹی چیک کرتے ہیں تو اس کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کی اگر ہیلتھ کسی نے چیک کرنی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر آپ کو سب سے پہلے کہے گا کہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ. تو ہم بھی بلڈنگ جب چیک کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس مشینیں ہوتی ہیں, ہم سکین کر کے چھتیں دیکھتے ہیں, کالم دیکھتے ہیں. اچھا, کہ جناب ان کے اندر طاقت موجود ہے, سریا پورا ڈلا ہوا ہے, کانکریٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, یہ سارا مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویژول انسپیکشن میں ڈاکٹر آپ کو صحت مند قرار دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ٹیسٹ کرائے تو آپ کے اندر 100 خرابیاں نکلیں. سیم از لائک کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے بینگ اے پروفیشنل,
کہ جی اس کو چیک کر دیں، تو سب سے پہلے ہم ویژول انسپیکشن کرتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ گئے، کرتے ہیں. ہاں جی. نہیں پہلے ویژول انسپیکشن، اچھا آنکھوں سے سارا پھر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے اوکے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ وہ نبض دیکھتا ہے پہلے. ہاں نبض دیکھتا ہے. آپ پہلے نبض دیکھتے ہاں ہیں. نبض دیکھتا ہے. مثلاً آپ جوان ہیں تو آپ کو کم ٹیسٹ بتائے گا، بوڑھا تو زیادہ بتائے گا. صحیح. میں سب سے پہلے ہم کریں گے ویژول انسپیکشن. ہاں جی. موقع پہ بظاہر جائے بلڈنگ کیسی لگے. بظاہر بلڈنگ کیسی ہے اور اس کو کتنے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک بلڈنگ ہے اس کا ایریا 50,000 اسکوائر فٹ ہے تو اس کے ٹیسٹ بھی زیادہ ہوں گے. ایک بلڈنگ ہے اس کا ایریا 2,000 اسکوائر فٹ ہے، ٹیسٹ بھی کم ہوں گے. صحیح. نمبر آف سٹوریز کس کی زیادہ ہے، جس کی نمبر آف سٹوریز زیادہ ہوں گی ٹیسٹ زیادہ ہوں گے، نمبر آف سٹوریز کم ہوں گے ٹیسٹ کم ہوں گے. یعنی آپ نے اسیسمنٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے. پھر اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر آپ نے بلڈنگ کی اسٹیبلٹی کو یس یا نو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور ساتھ میں آپ نے اپنے سائن کر کے دینے ہوتے ہیں. یعنی جتنی دیر تک وہ بلڈنگ فنکشن کرے گی، عام طور پہ سال کے بعد یہ ٹیسٹ پہلے کرایا جاتا تھا، اب مجھے نہیں پتا کیا رول آئے گا، لیکن عام طور پہ ہر سال اس کو وزٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بلڈنگ کی حالت، اصل حالت جو ورکیبل حالت ہے وہ برقرار ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کاسٹ کا پوچھا کہ کاسٹ ویری کرے گی، ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی بلڈنگ ہے. آیا وہ دیواروں پہ کھڑی ہے، آیا وہ پلروں پہ کھڑی ہے، آیا وہ بیموں پہ کھڑی ہے، وہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب آ جائیں جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جی ایک عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری بلڈنگ سٹیبل ہے کہ نہیں ہے. ایک عام بندے سے مراد ہے کہ گھر والا. ہاں کامن مین، 5 مرلے 10 مرلے والے بندے، 3 مرلے والا بندہ. دیکھیں جیسے انسان پہ بیماری آتی ہے نا تو اس کے کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کچھ سائنز اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں جو کہ الارمنگ ہو سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ایک عام بندے کا بی پی شوٹ کرتا ہے تو وہ سمجھتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کا شوٹ کرے گا تو اس کو لمٹس پتہ ہوں گی کہ جی یہ میرے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. سیم از لائک اگر کسی دیوار میں کریک آیا ہوا ہے تو اگر کریک آیا اور آپ کو کوئی خوف فیل ہو رہا ہے تو آپ ایک انجینئر، اسٹرکچرل انجینئر کو بلائیں، اس سے اس کریک کے بارے میں چیک کریں کہ آیا یہ کریک ڈینجرس ہے کہ نہیں ڈینجرس. آپ کی چھت میں کوئی کریک آیا ہوا ہے، آپ کی دیواروں میں آیا ہوا ہے، آپ کا فرش کہیں سے بیٹھ گیا ہے، آپ کے واش روم کی ٹوٹیاں لیک کر رہی ہیں، کسی جگہ سے نمی نکل رہی ہے، تو یہ سارے سائن اینڈ سمٹمز ہیں. اگر آپ کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی انجینئر کو بلائیں، اس سے اس کی وجہ تلاش کروائیں. وجہ تلاش کر کے اس کا سدباب کرے گا، اور اگر اس کی کوئی ریپیئر مینٹیننس ہوگی تو وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس آپ سے کروائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کہہ دے گا کہ نو یور اسٹرکچر از سیف. عام طور پہ یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں زلزلہ آنے کے بعد. اگر زلزلہ آ گیا ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر وارننگز آنی شروع ہو گئی ہیں، کریک آنے شروع ہو گئے ہیں، سیپے شروع ہو گئی ہے، اس کا فرش بیٹھنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کسی جگہ پہ حرکت ہو رہی ہے. تو اب آپ نے جیسے آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ کے پیڑ میں کیوں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر اس کو بلانا ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے. وہ اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیے ڈینجرس نہیں ہیں اور ایون ارتھ کوئک میں بھی یہ ڈینجر نہیں ہوں گی، تو پھر آپ اطمینان سے رہ سکتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ سیپیج تو ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اچھا، ہر دوسرے گھر کا سیپیج مسئلہ ہے اور سیپیج بے شمار ہے، تو کیا ہر سیپیج والا گھر جو ہے وہ خطرناک؟ میں پھر وہی بات، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہر کریک ڈینجرس نہیں ہے، اسی طرح ہر سیپیج ڈینجرس نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کی سیپیج پہلی منزل پر ہے، اس کی اور وجہ ہے. اگر آپ کی سیپیج گراؤنڈ فلور پر، اس کی اور وجہ ہے. اگر آپ کی سیپیج بیسمنٹ میں، اس کی اور وجہ ہے. وجہ پہلے تلاش کرنی، پھر اس وجہ کا سدباب کرنا. سپوز عام طور پہ بعض گھروں میں برسات میں زیادہ سیپیج آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بارش مسلسل ہو رہی ہے، 8-10 گھنٹے ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اور وہ کسی جگہ پہ جا کے سیپیج کا باعث بن رہا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ برسات میں شکایتیں پڑ جاتی ہیں کہ جی میرے کمرے میں سیپیج آ گئی ہے، چھت پہ آ گئی ہے. تو وہ پھر وہی انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہی سیپیج جب جون جولائی دوبارہ آتا ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے. اچھا، اگر آپ کے گھر میں پرماننٹ سیپیج آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سورس ایسا ہے جو آپ کے گھر میں پانی داخل کر رہا ہے. جیسے آپ کے اگر گراؤنڈ فلور پہ سیپیج آئی ہے، عام طور پہ نیچے آتی ہے، تو آپ کی بنیادوں کے نیچے پانی گھس گیا ہوا ہے، تو آپ نے پہلے بنیادوں کا علاج کرانا، اس کو چینج کرانا، یا پانی کا سورس کم سے کم بند کرنا ہے.
اگر آپ کی ٹینکی لیک ہو رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے کمرے کی دیواروں میں، چھتوں پہ اور وہاں پہ آئے. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز اس کا سدے باب پہلے کرنا ہے اور ریمیڈی بعد میں کرنی ہے. یعنی جیسے انسان کو پہلے کہتے ہیں نا جی اچانک اگر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو یہ انجیکشن لگنا چاہیے، باقی ریمیننگ ٹریٹمنٹ اس کے بعد ہے. کچھ ایمرجنسی ٹریٹمنٹس ہیں اور کچھ ٹائم ٹیکنگ ٹریٹمنٹس ہیں، اس پہ آپ جا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جو بلڈنگ ہے، کوئی سی بھی بلڈنگ، وہ 20 منزلہ بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 منزلہ بھی ہو سکتی ہے، ایک بلڈنگ کی اوسط عمر کیا ہے محفوظ رہنے کی؟ عام طور پہ جو مکان ہوتا ہے نا، اس کی عمر ہوتی ہے 35-40 سال کے قریب. 35-40 سال اگر اچھا بنا ہوا ہے تو ہاں اتنا نکال جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو چیک کروانا چاہیے. نہیں، چیک تو کسی وقت بھی کروایا، جوان کو بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا. دیکھیں میں بتاتا ہوں، وارننگ آپ کے گھر میں کبھی بھی آ سکتی. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ نیا گھر بناتے ہیں تو 1 سال میں اس کی جتنی دردیں ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں. ہاں جی. پھر وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا ہم نے انجینئر کیا کرتا ہے؟ انجینئر اگر ایک گھر ہے تو اس میں اتنی طاقت ڈالے گا، اور اگر ایک ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ ہے تو اس میں اتنی طاقت ڈالے گا. ایک گھر کی عام طور پہ عمر 35 سے 40 سال ہوتی ہے اور ہائی رائز بلڈنگ کی عمر 80 سے 100 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی بات، جس پہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں. یورپ کے اندر جو بلڈنگ اپنی عمر پوری کر جاتی ہے تو اس کو ڈائنامٹ بنیادوں میں لگا کے اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات، اور اس کی جگہ نئی بلڈنگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہ ہے کہ جب تک ہمیں بلڈنگ نہیں کچھ کہتی ہم بلڈنگ کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب تک بلڈنگ ہم پہ گر نہ جائے ہم چھوڑتے نہیں. ہاں جی ایسے ہی. تو اچھا عام طور پہ اگر آپ کا 35-40 سال پرانا بھی گھر ہے تو آپ اس کو اسٹرینتھن کر کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا. جیسے شاہی قلعہ ہے، جیسے آپ کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، میو ہاسپٹل ہے، 150-200 سال پرانی دیواریں بھی ہیں، چھتیں بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن. اگر کسی بلڈنگ میں پرابلم آ جاتی ہے، عام طور پہ زلزلے کے بعد اگر کوئی کریک آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو ریپیئر کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، تاکہ اس کے ڈیفیکٹ دور ہو جائیں اور آپ اس کے اندر طاقت ڈال دیں اور وہ پھر نئے سرے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ دیکھیں بینگ انجینئر، اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر جو تعمیرات ہو رہی ہیں، ہائی رائز میں بھی ہو رہی ہیں اور ہو بھی چکی ہیں، اور عموماً مطلب ہر طرح کی 3 کوئی تعمیراتی غلطیاں بتائیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جو ہماری یہ بات سن کے ادارے بھی کم سے کم اس پر نوٹس لیں اور دیکھیں کہ یار یہ اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں جی، جو بلڈنگ کی تعمیر کے پہلے مرحلے پہ جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہے کسی ایکسپرٹ کو نہ انوالو کرنا. مثلا آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں، ہاں جی، آپ ایک پلازا بنانے جا رہے ہیں، آپ ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں، کمرشل بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. دیکھیں جو بڑی بلڈنگ ہے نا، جو جیسے 20 سٹوری 15 سٹوری، وہ تو کسی انجینئر کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے بنانے کا. ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ اس کی آپ نے 100 سال عمر پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا گھروں پہ لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ اس گھر کو اچھا سمجھا جاتا ہے یا صحیح سمجھا جاتا ہے جو رہنے والوں کے لیے سکون کا باعث بنے. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر ایک گھر پہ 1.5-2 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں تو کوئی 1-2 لاکھ روپیہ کسی ایکسپرٹ کو نہیں دیتے کہ جو کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیزائن کرے. یعنی سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ آپ نے ایکسپرٹ کو انوالو کرنا ہے. ایکسپرٹ 3 طرح کے ہیں. آرکیٹیکٹ ہے، اسٹرکچرل انجینئر ہے اور MEP انجینئر ہے. MEP مکینیکل الیکٹریکل اینڈ پلمبنگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے کاغذات تیار کروائیں، اس کی ڈرائنگیں تیار کروائیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کوئی اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو کوئی 1-1.5 لاکھ روپے میں بنا دے گا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کی میڈیکل رپورٹس ہیں. آپ اس پہ ان ڈرائنگوں کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک ٹیکنیکل بندہ چاہیے. وہ جو ٹیکنیکل بندہ ہے وہ ایک ڈپلوما ہولڈر ہو سکتا ہے. اس کی نگرانی میں آپ کام کروائیں. یعنی جو کچھ ڈرائنگوں پہ لکھا ہوا ہے وہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو ہمیشہ بلڈنگ آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بنے گی. کبھی آپ کی ٹوٹی لیک ہو جائے گی، کبھی دیواروں میں سیلن آ جائے گی، کبھی دیواروں پہ کریک آ جائیں گے. ٹھیک ہوگی. یہ سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے تعمیر کرنے سے پہلے، جس کو لوگ لفٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے.
اگر آپ نے ایک گاؤں میں گھر بنانا تو ادھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کوئی سیانا بندہ لائیں اور 2 دیواریں کھڑی کریں اور سے آپ کے بانسوں کی چھت ڈال دے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے شہر میں ایک اچھی سوسائٹی میں گھر بنانا ہے تو آپ کو ایکسپرٹ کو انوالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ تو ہو گئی پہلی غلطی. دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ ناقص مٹیریل کا استعمال کریں. ناقص مٹیریل سے مراد ہے سیمنٹ بھی صحیح نہ استعمال کریں, سیمنٹ پورا نہ ڈالیں, بجری کا صحیح استعمال نہ کریں, آپ سریا کم ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ دوسری بڑی غلطی ہو گئی. ٹھیک. تیسری بڑی غلطی ہے کہ جناب آپ بلڈنگ کو مینٹین نہیں کرتے. جیسے ایک آدمی کو ہر وقت اپنی مینٹیننس کی ضرورت ہے تو آپ کی بلڈنگ کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے. آپ اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہوا ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے ضرور اس کی ایویلیویشن کروانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہے. ایکسپرٹ کو انوالو کریں, مٹیریل معیاری استعمال کریں. مثلا اگر آپ نے تار غلط استعمال کر لی تو آپ کے گھر میں ہمیشہ آگ لگنے کا خطرہ ہوگا, شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہوگا. اگر آپ نے پلمبنگ کے پائپ ٹھیک نہیں ڈالے تو آپ کی ٹوٹیاں لیک ہوں گی. اگر آپ نے سیوریج کے پائپ ٹھیک نہیں ڈالے تو آپ کو سمیل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک آرکیٹیکٹ, انجینئر اور ایم ای پی انجینئر, اسٹرکچرل انجینئر, آرکیٹیکٹ اور ایم ای پی انجینئر. تو آپ جیسے اگر آپ کو عدالت سے واسطہ پڑتا ہے کسی جج سے یا عدالت کے تو آپ وکیل ہائر کرتے ہیں. بات تو آپ بھی ساری سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وکیل اس کو اس پیرائے میں لے کر جاتا ہے جو قانونی پیرائے ہوتا ہے. تو جتنی ماڈرن کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ اب آپ بغیر ایکسپرٹ کے نہیں کر سکتے. آپ کو ایکسپرٹ کو لازمی ڈالنا چاہیے, اس سے ڈیزائن کروانا چاہیے, مٹیریل اچھا یوز کرنا چاہیے اور بلڈنگ کو مینٹین کرنا چاہیے. اچھا, آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی مہمان بن کے بھی کسی گھر میں جاتے ہوں گے تو آپ تو اگر اسے کہہ دیں کہ بھائی تیرا کار کچا ہے وہ تو اگلی تو آپ کو بلاتا ہوں. ہاں. تو کبھی ایسا ہوا کہ کہیں آپ کسی مہمان بن کے گئے ہو کسی کے گھر میں اور آپ نے کہو کہ یار تو چیک کرا لے بھائی یہ ڈگ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم کسی جگہ پہ گئے ہیں تو ہم دیکھیں آپ کی آنکھیں تو بند نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جیسے آپ ایک ڈاکٹر کسی کے گھر میں گیا اور کہتا پائیں تسی اپنے ٹیسٹ کراؤ مجھے تسی بیمار لگ دے. ٹھیک ہے. تو سیم از لائک, دیکھیں ہم ہر عمارت کو تو نہیں چیک کر سکتے کیونکہ وہ ہمارا پیشنٹ نہیں ہے, لیکن جو ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اس کو تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں نا کہ جناب آپ کے گھر میں یہ مسائل ہیں, ان کو دور کروائیں, نہیں تو یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. تو خطرہ سے وارن کرنا ہمارا کام ہے, اس کی ریمیڈی بھی بتا دیتے ہیں آپ کو, یہ ریمیڈی کریں. اچھا, میں نے تو مطلب ایک ذرا کامن مین کی بات کر رہا ہوں. یہ تو انجینئرز ہائر کرنا اور اس طرح کرنا, آپ کہہ رہے ہیں ڈیزائن جو والا ہے اس پر بھی ایک آپ ہائر کریں, وہ ڈیزائن اپنا اس حساب سے بنوائے, جو ڈرائنگز ہیں جو بھی ہیں, پھر وہ فلاں انجینئر. ادھر تو یہ ہے کہ یار میں آپ بنوا لاں گا, کیڑا مسئلہ ہے, ٹھیکیدار کو کیا اور یار تو چل یہ کر دے تو یہ جو مطلب وہ بھی گھر چل رہے ہیں. یہی بات بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک غلط گولی کھا لیں تو آپ کا علاج ہو جائے تو گولی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پہلے یہ سمجھیں. سپوز آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ نے گلے کی گولی کھائی ہے اور وہ کسی طرح کام کر گئی ہے تو دس از ناٹ یونیورسل ٹروتھ. ٹھیک ہے. ڈیزائن کرانے کا جو میں فائدہ بتا رہا ہوں سمجھیں. ڈیزائن سے صرف آپ کی بلڈنگ ہی اچھی نہیں بنے گی, آپ کی کاسٹ سیونگ بھی ہوگی. سمجھ رہے ہیں. اگر آپ ایک ٹھیکیدار کو ہائر کرتے ہیں اور اس کو سطحی قسم کا علم ہے تو وہ آپ کا خرچہ بھی زیادہ کروائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کا گھر بھی کمزور بنائے گا. اچھا, مطلب اگر ہم ایک ماہرین کو ہائر کرتے ہیں, ایکسپرٹس کو ہائر کرتے ہیں تو خرچہ کم ہوتا ہے. دیکھیں نا, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 3 5 5 لاکھ روپے لے جائے گا ہم سے. یا میں یہی اویئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں 5 مرلے کے گھر میں کتنی کاسٹ آ رہی ہے آج کل, آپ بتائیں. میرا خیال ہے 1.25 کروڑ روپے ہوگی. 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ. ہاں جی. تو ایک کنسلٹنٹ آپ سے کتنے پیسے لے گا؟ 2 لاکھ روپیہ. سپوز 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے. 2 لاکھ ڈیوائڈیڈ بائی 1.5 کروڑ کریں تو کیا بنتا ہے؟ پینٹس بھی نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ہو کیا رہا ہے؟ 2 لاکھ اس کو دیں, آپ کا 20-25 لاکھ کا فائدہ کرا دے گا. کیوں؟ اس نے وہ کام کر کے دینا ہے جو ٹیکنیکل ہے, جو انجینئرز نے اپنے تجربے سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں, اپنے علم سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں, وہ کر کے دیتا ہے. سپوز آپ کو واٹر سپلائی کا پائپ ½ انچ چاہیے اور آپ 1 انچ ڈال لیں تو کاسٹ بڑھ گئی, پانی تو وہی گزرنا ہے. آپ کو سیوریج کا پائپ 4 انچ کا چاہیے, آپ 6 انچ ڈال رہے ہیں
آپ کو دیوار 4.5 انچ کی چاہیے، اب 9 انچ کی لگا رہے ہیں. آپ کو چھت کی موٹائی 6 انچ چاہیے، آپ 8 انچ ڈال رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جب ایک ان پڑھ بندے سے آپ یہ ایگزیکیوٹ کروائیں گے، آپ کے پاس ایکسپرٹ کی اوپینین نہیں ہوگی، ایکسپرٹ کی ڈرائنگیں نہیں ہوگی، آپ اس کو بھی اپنے تعمیر کی کاسٹ سمجھیں. یعنی آپ نے اگر 20-25 لاکھ روپے اپنا بچانا ہے تو 2 لاکھ اس میں سے دیں گے تو 23 لاکھ پھر بچے گا آپ کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہائر کریں گے تو آپ کو ٹھیکیدار اپنی طرح چلائے گا. یعنی اس کو جو کچھ علم ہوگا اس کے مطابق کرے گا. مثلا ایک چھت ہے، بیم ہے، اس میں سریے 5 ڈالنے ہیں، وہ 6 ڈال دیتا ہے. یہ بات تو ہائی رائز بلڈنگ میں اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک سریا بھی بڑھا دیں کالموں میں تو اگر آپ 20 سٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں تو آپ کا ٹنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. ایکسپرٹ نے نہ صرف آپ کی تعمیر اچھی کرنی ہے، آپ کے پیسے بھی بچانے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ہر زمین جو ہے وہ ہر طرح کی بلڈنگ بن جاتی ہے، یا کچھ زمین کے اپنے لیولز ہوتے ہیں بلڈنگ کے، یہاں پر گھر بن سکتا ہے، یہاں پہ بلڈنگ بن سکتی ہے، یا کیا اس میں؟ اچھا اب بتاتا ہوں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اگر یہ بات ہم مد نظر رکھیں گے کہ فلانی جگہ کچھ نہیں بن سکتا تو انجینئرنگ وجود میں ہی نہ آتی. ٹھیک ہے، سپوز ایک جگہ پر بلڈنگ بننی ہے، ہر حال میں بننی ہے، تو ہم نے پھر مٹی وہاں پہ دلدل بھی ہے نا، تو ہم پھر بھی بنائیں گے. جیسے آپ سمندر میں بنا لیتے ہیں، سمندر میں آپ دیکھیں پام جمیرہ، ہاں جی، ہاں جی، آرٹیفیشل آئی لینڈ، سمندر میں پل بنتے ہیں، ہاں جی، ٹنلز بنتی ہیں. ٹنلز میں. فرق کیا ہے؟ فرق از دس، انجینئرنگ میں کوئی چیز امپاسبل نہیں. مثلا آپ ایک کسٹمر میرے پاس آیا، ایک سوسائٹی میں اس کا گھر ہے یا اس کا بلڈنگ ہے بڑی بنا رہا ہے، کمرشل بلڈنگ بنا رہا ہے. اگر اس کی مٹی کمزور ہے تو ہم فاؤنڈیشن ٹائپ بدل دیں گے. یعنی اگر ہمیں فاؤنڈیشن بھی تو ہم نے ڈیزائن کرنی ہے. یہ بات ویسے ٹھیکیدار کو نہیں سمجھ ہوگی کیا کہ جی فاؤنڈیشن بدلنی ہے اس مٹی میں. سر انجینئرنگ اس لیے تو پھر وجود میں آئی نا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات ٹھیکیدار نہیں سمجھتا. ٹھیکیدار نہیں سمجھ سکتا، وہ جو علم والا وہی وہی سمجھ. سمجھے گا. ہمارے پاس اگر سپوز ایک بلڈنگ آتی ہے 20 سٹوری بلڈنگ، مٹی کمزور ہے، تو ہم نے فاؤنڈیشن ٹائپ اس کے حساب سے ڈیزائن کرنی ہوتی. اگر یہ ایسے ہوتا تو انجینئرنگ، جیسے آپ پل بنا رہے ہیں سمندر کے اندر، اب آپ نے فاؤنڈیشن تو طے میں ہی رکھنی ہے نا. اب آپ اندازہ کریں کہ آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے. وہاں وہ آپ ریت ڈالتے جاتے ہیں پھر جا کے آئی لینڈ وجود میں آتا ہے. برج خلیفہ کی مثال لے لیں. تو انجینئرنگ میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کمزور زمین دیں گے انجینئر کو تو پیسہ زیادہ لگ جائے گا. دلدل میں بھی بلڈنگ بن جاتی ہے، سمندر میں بھی بن جاتی ہے، دریا میں بھی بن جاتی ہے. تو یہ کام انجینئر ہی کر سکتا ہے. اور اسٹرکچرل انجینئر، آگے بات بتا دوں، فرق تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک عام گریجویٹ انجینئر ایک MBBS ڈاکٹر کے برابر ہوتا ہے، اور ایک جو کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. سیم ہی ایک عام سول انجینئر ایک MBBS ڈاکٹر کے برابر ہے، اور ایک اسٹرکچرل انجینئر ہوا ہے جس نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. یعنی اس نے فردر کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے، MSc کی ہوئی ہے، PhD کی ہوئی ہے. آپ کی جتنی لاہور کی پرومیننٹ سوسائٹیز ہیں انہوں نے ہمیں انلسٹ کیا ہوا، اپنے پینل پہ رکھا ہوا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں جو ادھر بلڈنگز بنتی ہیں وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور ہم سے ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرائنگیں بنوائیں. ہم پھر اس کو سائنس ٹائم کرتے ہیں، پھر ہم سپروائز کرتے ہیں. جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو پھر جا کے ہم ایک اسٹیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، اور پھر ان کو رہنے کی اجازت ملتی ہے. تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ادارے پاکستان میں ہیں جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پینل پہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس، MEP انجینئرز رکھے ہوتے ہیں پینل پہ، عام جنتا کو سرو کرنے کے لیے، عوام کو سرو کرنے کے لیے. اس لیے کہ ان کو سرو کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن وجود میں آئے وہ مضبوط بھی ہو، پائیدار بھی ہو، اور اس سے حادثہ بھی نہ ہو. تو ہم ان پینلز پہ موجود ہیں جو اس وقت تیزی کے ساتھ کنسٹرکشن پورے لاہور میں کر رہے ہیں. خصوصاً جو ابھی ہائی رائز کا ٹرینڈ آ رہا ہے، پہلے کراچی میں تھا، اب لاہور میں آ رہا ہے. ٹرینڈ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی جو ہاریزونٹل سپیس ختم ہو گئی، اب آپ نے ورٹیکل پہ جانا ہے. شہروں میں آبادی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. جب آبادی کا دباؤ بڑھے گا تو آپ کو ریزیڈنس کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوگی. تو اس جگہ کو آپ نے کور کرنے کے لیے اب آپ نے ورٹیکل پہ جانا. لاہور میں ورٹیکل کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. بیریا میں، DHA میں آپ لگا لیں، الکبیر ٹاؤن میں، اتحاد ٹاؤن میں، لیک سٹی میں. اب سب کو پتہ چل گیا ہے
کہ اب ہم ہارزنٹل سپیس لاہور میں ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ کو کوئی سوسائٹی نہیں ملے گی, کٹنگ نہیں ملے گی, تو اب آپ کو ورٹیکل پہ جانا. سریا اور سیمنٹ کا جو معیار ہے وہ کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے؟ سریا سیمنٹ کا معیار لیبارٹری کے بغیر نہیں چیک کیا جا سکتا. اگر آپ کے سائٹ پر ایک سریا آیا ہے, آپ اس کا معیار چیک کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں سے سیمپل کلیکٹ کر کے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور اور بہت سارے ادارے ہیں وہاں پر آپ بھیجیں, وہ آپ کو اس کا معیار ٹیسٹ کر دیں گے. اور آپ سیمنٹ کا بھی سیمپل جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو ڈالیں لفافے میں اور لیبارٹری میں لے جائیں, وہ آپ کو معیار ٹیسٹ کر کے دے دیں گے, اور آپ پھر پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ مٹیریل یوز کریں. اچھا, اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جی آگ لگ گئی اور وہ جل جاتے ہیں, تو کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے جو گیس اور بجلی کی انسٹالیشن کے وقت ہم کرتے ہیں تعمیرات کے دوران؟ دیکھیں, آپ جب بھی کسی آگ کا سنیں گے نا جی, تو سب سے پہلا بیان یہی آتا ہے جی شارٹ سرکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کسی بڑے پلازے میں, جیسے کراچی میں گل پلازا میں آگ لگی, تو سب سے پہلا کیا جی شارٹ سرکٹ. لاہور میں جو 2 پرومیننٹ بلڈنگ میں آگ لگی, شارٹ سرکٹ. ٹھیک ہے جی, پیس میں آگ لگی, شارٹ سرکٹ. عام طور پہ آگ لگنے کی بڑی وجوہات میں شارٹ سرکٹ ہے. شارٹ سرکٹ کا لفظی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے پوری بلڈنگ کا, وہاں پہ آپ نے تاریں صحیح نہیں ڈالی ہوئی. تاروں کا جو جال ہے نا, وہ آپ نے اس کو پراپرلی روٹ نہیں کیا ہوا. آپ کسی کمرشل بلڈنگ کے جو جا کے دیکھ لیں, لاہور میں ابھی بھی حال, سب سے پہلے جا کے اس کی ڈی بی یا ڈسٹریبیوشن بورڈ کو دیکھیں جا کے. وہاں پہ تاریں اتنی کنجسٹڈ اور اتنی گنجل ڈلے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ آپ سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ چل کیسے رہی ہے. اچھا, اب یہی تاریں جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور وہاں پہ شعلہ پیدا ہوتا ہے, اور چونکہ یہ تاریں پوری بلڈنگ میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کا 5 سٹوری بلڈنگ ہے اور آپ کی ڈسٹریبیوشن بورڈ گراؤنڈ فلور پہ ہے, وہاں پہ آگ لگ گئی. اب تار تو آپ کی 5ویں فلور تک بھی جا رہی, تو کیا ہوا کہ آگ لگ جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سرکٹ. ٹھیک ہے, سب سے بڑا حادثے کی, آگ لگنے کے حادثے کی سب سے بڑی وجہ شارٹ سرکٹ ہے. اگر آپ اپنی الیکٹریکل وائرنگ کو پراپرلی سیکیور نہیں کرتے, آپ اپنی الیکٹریکل وائرنگ کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے, تو پھر آپ ہر وقت آگ کے خطرے میں. دوسرا جو طریقہ ہے آگ لگنے کا بلڈنگ کے اندر, جو کہ کافی ریئر ہے, وہ ہے ایکسپلوژن. ایکسپلوژن آپ کا گیس سلنڈر سے ہو سکتا ہے, یا آپ نے کوئی چولہا جلتا چھوڑ دیا اور پھر آپ نے کوئی ماچس جلائی ہے یا کوئی لائٹ جلائی ہے تو آگ لگ جاتی ہے. لیکن جو بڑی بلڈنگز, کمرشل بلڈنگز ہیں, وہاں پہ تو گیس نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ تو گیس کا تصور نہیں ہوتا. تو وہاں پہ پھر زیادہ جو آگ لگتی ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے. اور یہ شارٹ سرکٹ تب ہوتا ہے جب آپ نے الیکٹریکل وائرنگ کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا ہوتا. اچھا, پاکستان میں اب چونکہ آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے اس کا بڑا ٹرینڈ ہے, کراچی کے بعد لاہور میں, اور لاہور کے بعد ظاہر ہے آگے شہروں میں جائے گا. مجھے بتائیں کہ اب زلزلے بھی زیادہ آ رہے ہیں, تو کس طرح جو ہے وہ اس کو پروف کرتے ہیں, زلزلہ پروف کیسے بنایا جاتا ہے, بلڈنگ کو کیسے محفوظ بنایا جاتا ہے زلزلے سے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں یہ بات, اس میں ایک اور ایڈ کر لیں, ایک زلزلہ سب سے بڑی وجہ, اور دوسرا جو آگ والی آپ نے ابھی بات کی کہ کون سی ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو فالو کیا جائے تو یہ آگ کے معاملے سے محفوظ رہ سکے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, زلزلے نئے نہیں آ رہے, زلزلے پہلے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہو کیا رہا ہے, جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ شاہی قلعہ چلے جائیں, وہ ہم کہتے ہیں 400 سال سے ابھی تک کھڑا ہے. ہاں جی, یہ ویسے میرا سوال تھا آگے کہ وہ ابھی تک کھڑا ہے, اس کی دیوار نہیں گرتی, ہماری گر جاتی ہے. یہ میں وہی وجہ بتانے لگا ہوں. پرانے زمانے میں جب آبادی نہیں تھی تو آپ کی گھر کی بھی دیوار نہ 18 انچ اور 13.5 انچ کی ہوتی تھی, منیمم 18 انچ, 24 انچ, 13.5 انچ. اب شاہی قلعہ کیوں نہیں گرتا؟ کہ اس کی دیواریں 4-4 فٹ چوڑی ہیں. دوسرا وہ سنگل یا میکسیمم ڈبل سٹوری سٹرکچر ہے. ٹھیک ہوگی بات. یعنی آپ یا تو لوڈ کو گریوٹی سے کیلکولیٹ کر لیں, گریوٹی کی وجہ سے آپ کو مینیج کر لیں. جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی یعنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے تو آپ کی دیواریں پتلی ہوتی جا رہی ہیں. دیوار پہلے 9 کی دیوار تھی, اب 4.5 انچ کی دیوار بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کس بلڈنگ کی بات ہے؟ گھر میں بھی نہیں, عام گھر کی 9.5 انچ کی دیوار ہو گئی ہے. 9 اور 4.5. 4.5 تو وہ سنگل اینٹ والی. ہاں, سنگل اینٹ والی. 9 انچ کی آؤٹر ہوتی ہے, مین دیواریں ہوتی ہیں, اور جو 4.5 وہ پارٹیشن والز ہوتی ہے, جیسے واش روم کی ہو گئی. ٹھیک ہے.
اب مجھے بتائیں کہ ماضی میں منیمم چوڑائی 4 فٹ ہے، 18 انچ ہے، 24 انچ ہے. اب ہم نے دیواریں کیوں سلم کر دی؟ ہمیں جگہ زیادہ چاہیے، جگہ کم ہو گئی نا، تو بلڈنگ کے اندر زیادہ جگہ چاہیے. اب میں 18 انچ کی دیوار بناؤں گا تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے، کیونکہ میرے پاس 5 مرلے کا تو سارا گھر ہے، 3 مرلے کا گھر ہے، اس میں آپ 18 انچ چوڑی دیواریں بنائیں گے تو آپ رہیں گے کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، جو دیواریں پھر کم ہوتی گئی دیوار سمارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اسپیس کے لیے. اسپیس کے لیے. اب جب سمارٹ ہوئی تو ظاہری بات انجینئرنگ وجود میں آئے گی کہ یار یہ سمارٹ دیواروں کو سٹیبل کیسے کرنا ہے. اب ہائی رائز بلڈنگ میں چلے جائیں تو جو ڈیولپر ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی میکسیمم سپیس نکلے، میکسیمم سپیس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تاکہ وہ بیچ سکے اور منافع کما سکے. تو وہاں پہ ہمیں چیلنج یہ آتا ہے کہ ہم نے کالمز بھی سلم رکھنے ہوتے ہیں، یعنی کالمز کو، وہ بڑے کالمز کو جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بنانے دیتا ڈیولپر یا آرکیٹیکٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کی چیزیں سمال ہو گئیں تو اب آپ کی انجینئرنگ کام کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ انجینئرنگ کے بغیر وہ نہیں بنا سکتے. انجینئرنگ سال ہر سال کی ریسرچ اور تجربہ اور علم کی بیس پہ انجینئرنگ وجود میں آتی ہے. اچھا، میں یہ بات سمجھوں کہ آپ، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیواریں کم ہیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل ہے. انجینئر اس لیے تو وجود میں آیا نا کہ اس نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. اچھا، اب زلزلے کی بات کر لیتے ہیں. جو ایک بڑی بلڈنگ ہوتی ہے نا، ہائی رائز بلڈنگ، اس کا سب سے بڑا دشمن زلزلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا ہوا ہوتی ہے. زلزلے کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی پریڈکشن کوئی نہیں، آپ اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. نہیں کر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک بلڈنگ 2 سٹوری ہے، کسی گاؤں میں بن رہی ہے تو جگہ بھی زیادہ ہے، تو اس میں انجینئرنگ کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ جیسی مرضی بنا لیں. جب آپ شہر میں آتے ہیں، اب آپ نے 3 مرلے کے اندر ہی سب کچھ مینیج کرنا ہے. یا اگر آپ نے ایک اپارٹمنٹ دینا ہے 400 اسکوائر فٹ کا، 800، 500، 600، تو وہاں پہ تو ظاہری بات آپ کو اسپیس نکالنی پڑے گی. تو پھر آپ کو اس جگہ پہ کام کرتا ہے اسٹرکچرل انجینئر. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ڈیزائن، آپ کی ریکوائرمنٹ، زلزلے، ہوائیں، گریوٹی لوڈ، ان ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلڈنگ کا ایک انالیسس کرتا ہے اور اس کے لیے سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر یوز کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک ڈیزائن بنا کے دیتا ہے کہ بنیاد ایسی ہوگی، اس میں اتنا سریا ڈلے گا، کالم ایسے ہوں گے ان میں اتنا سریا ڈلے گا، بیم ایسے ہوں گے ان میں اتنا سریا ڈلے گا، سلیبیں جس کے اوپر لوگوں نے رہنا اتنا سریا ڈلے گا، اس میں لفٹ کی وال کیسی ہوگی. یہ ساری چیزیں ایک سائنٹیفک وے ہے، یہ ریسرچ ہے، یہ انجینئرنگ ہے، اور وہ بندہ اسٹرکچرل انجینئر کو اس میں ایکسپرٹ بنایا جاتا ہے. تو پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ہائٹ کی بلڈنگ، چاہے 45 ہے، 50 ہے، 30 ہے، 25 ہے، وہ اس کو اس کے مطابق ڈیزائن کرتا ہے اور بلڈنگ اپنی پوری عمر کو پہنچتی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ ایک اناڑی سے، یا کوئی بندہ ایسا جو بڑی بلڈنگ ڈیزائن کر دے اسٹرکچر کے حوالے سے، اگر عمر اس کی ہے 80 سال اور 30 سال میں اس میں وارننگ آنی شروع ہو جائیں، کریک آنے شروع ہو جائیں، بدقسمتی سے بعض جگہوں پہ ایسے ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم ڈیفیکٹس کو مد نظر نہیں رکھتے، شارٹ ٹرمز کو مد نظر رکھتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں جب 30 سال بعد نہ ٹھیکیدار دستیاب ہوتا ہے، نہ مالک دستیاب ہوتا ہے، نہ ڈیولپر دستیاب ہوتا ہے، تو سارے بھاگ گئے ہوتے ہیں. اب جو رہنے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ خطرے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کچھ لوگ سریا سیمنٹ بچانے کے لیے انڈر ڈیزائن بلڈنگیں ڈیزائن کرتے ہیں اور ان میں شارٹ ٹرم جو ڈیفیکٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لانگ ٹرم کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آج ایک زلزلہ آیا ہے تو وہ زلزلہ ہو سکتا ہے 10 سال نہ آئے، ہو سکتا ہے 30 سال نہ آئے، ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے. تو شہر کے اندر جو بعض ٹھیکیدار 4-4 انچ کی دیواروں کے اوپر 4-4، 5-5 سٹوریاں اٹھا لیتے ہیں، اور وہ زلزلہ انہوں نے وہ نہیں دیکھا ہوتا جس پہ اس نے ڈسٹرب ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 10-15 سال کام کر جائے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2005 میں جب ارتھکویک آیا تو آپ کا صرف اسلام آباد میں ایک بلڈنگ گری تھی، اس کا نام تھا مارگلا ٹاور. ہزاروں سینکڑوں بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، وہ بلڈنگ تھی انڈر ڈیزائن. جیسے زلزلہ آیا وہ چیک ہو گئی اور وہ گر گئی. ٹھیک ہے. تو سیم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی وینزویلا میں ارتھکویک آیا، ترکی میں آیا تھا، آپ ٹی وی پہ اکثر دیکھیں گے کہ ایک ہی کلسٹر ہے اور وہاں پہ کچھ بلڈنگ کھڑی ہیں اور کچھ گر گئی ہیں. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے بھی تو وہی زلزلہ دیکھا نا جو اس نے دیکھا. ہاں جی. تو فرق کہاں پہ آیا؟ انجینئرنگ پہ.
آپ نے اسٹرکچرل انجینئرنگ کو صحیح فالو ہی نہیں کیا. جب آپ نے فالو نہیں کیا تو اب آپ تیار رہیں اس کام کے لیے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ول ہٹ یو. تو کون سی بلڈنگ بیسٹ ہوتی ہے زلزلہ کے جو سامنا کر سکے, محفوظ رہ سکے؟ بلڈنگ میرا خیال بیسٹ بلڈنگ آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. نہیں دیکھیں, اب جاپان میں تو روٹین ہے زلزلوں کی. ہاں, اب وہ میرے خیال سے ان کی انجینئرنگ جو ہے وہ اس پر پہنچ گئی ہے کہ میں نے تو ویڈیوز اکثر دیکھی ہیں, وہ آپ ذرا بتائیں گے اس کو کہ ویڈیو جو ہے وہ زلزلہ آ رہا تو بلڈنگ باقاعدہ ہلتی ہے, اور کچھ ہم اینیمیشنز بھی دیکھتے ہیں کہ نیچے کوئی پلیٹس لگی ہیں, پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے. صحیح. وہ جو پلیٹس لگی ہوئی ہیں وہ اس پر بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, وہ پلیٹس جو ہیں وہ روٹیٹ کر رہی ہیں, موو کر رہی ہیں, جس سے بلڈنگ جو ہے اسٹیبل ہے. تو کیا یہ سچ ہے کہ مطلب یہ انجینئرنگ پاکستان میں بھی ہے کہ؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلے تو آپ سمجھ لیں, جاپان میں نا 1995 میں کوبے میں ارتھکویک آیا تھا, ٹھیک ہے, اور آدھے سے زیادہ جاپان تباہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ایک اور بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جاپان میں مہینے میں 15 سے 20 زلزلے آتے ہیں, شاید آپ کو بھی اس کا علم. ہاں جی, ہاں جی. اور اگلی بات بتاؤں کہ جاپان جہاں پہ واقع ہے نا, اس کے نیچے سے فالٹ لائن گزر رہی ہے جو زلزلے کا باعث بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ کو سٹیبل بنانا ہے تو اس کی بنیادوں میں آپ نے سسپینشنز لگانی یا ڈیمپر لگانے ہیں. ڈیمپر کیا چیز ہوتی ہے, جیسے آپ ایک کی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو اس کو جب نیچے سے جھٹکا لگتا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچتا, آپ نے شاک دیے ہوتے ہیں. موٹر سائیکل سسپینشنز ہوتی ہیں, سسپینشن پلس شاکس. ہاں جی. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے بریک ماری ہے, گاڑی نے آپ کو جھٹکا نہیں دیا کیونکہ وہ شاکس پہ ہے, وہ شاکس پریس ہو جاتے ہیں. یہی ٹیکنیک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں اڈاپٹ کی جاتی ہے. ملٹی سٹوری بلڈنگ کے اندر یہ ٹیکنیک اڈاپٹ کر کے ہم اس کی بنیادوں میں شاکس لگا دیتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو وہ شاکس جو ہوتے ہیں نا وہ ہلتے رہتے ہیں, بلڈنگ اوپر سٹیبل رہتی ہے, اور وہ جو انرجی وہاں تک پہنچی ہوتی ہے نا اس کو ضائع کر دیتے ہیں, وہ بلڈنگ کے اندر نہیں انٹر ہونے دیتے, جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ محفوظ رہ جاتی ہے. اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں ڈیمپرز. یہ ڈیمپرز بلڈنگ کی بنیادوں میں لگائے جاتے ہیں. یہ ایک مہنگی ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا چونکہ ہمارے یہاں پہ زلزلے پرومیننٹ نہیں ہیں تو پھر ہم اس ٹیکنیک کو استعمال نہیں کرتے, ہم اور اس سے ملتی جلتی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے بلڈنگ کو سٹیبل کر لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, ہم نے اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی یہ سنیں سونامی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ پورا شہر تباہ کرتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سونامی کی ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک برتن ہے, اس میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے. اب آپ اگر برتن کو ہلائیں گے تو پانی باہر گرے گا. بالکل. سونامی تب آتا ہے جب سمندر کے اندر زلزلہ آتا ہے. سمندر کے اندر بھی زلزلہ آتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں 71% سمندر ہے, باقی خشکی ہے. پوری دنیا میں ٹیکٹونک پلیٹ موجود ہیں, اور یہی ٹیکٹونک پلیٹ اصل میں ہے کیا کہ دراڑ ہے, اس کے دونوں طرف زمین کا حصہ ہے, اس حصے کو ٹیکٹونک پلیٹ کہا جاتا ہے. ہم اس وقت یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ٹیکٹونک پلیٹ کا نام ہے. ہماری جو فالٹ لائن ہے وہ ہمالیہ میں ہے, ادھر پاکستان میں ہمالیاز کے اندر ہے, ٹھیک ہے. سمندر میں بھی فالٹ لائنز ہیں جہاں پہ زمین, فالٹ لائن اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ زمین دو حصوں میں تقسیم ہے, زمین کا ارتھ کرسٹ. اچھا, جب سمندر میں ارتھکویک آتا ہے تو وہ لہروں کو ایمپلیٹیوڈ دے دیتا ہے, لہریں اونچی کر دیتا ہے کیونکہ وہ وائبریشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور لہریں جو عام حالات میں 1-2 فٹ ہوتی ہیں 100 فٹ تک چلی جاتی ہیں. ایسے حالات کے اندر جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنی اونچی ویو جب ساحل کے قریب بلڈنگز میں داخل ہوتی ہے تو بلڈنگ عام طور پہ 30-40 فٹ اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر ڈوب جاتی ہیں. تو سونامی از ایکچولی ہیپنس کہ جب زلزلہ سمندر کے اندر آتا ہے, جب زلزلہ خشکی پہ آتا ہے پھر سونامی نہیں آتا. اوکے. اچھا, لاسٹ میں مجھے ذرا بتائیں کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن کے قوانین ہیں ان پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال کتنے والا ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں میں پوچھ سکتا کہ عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا, اس پہ عمل کرنے کے لیے نا کچھ میں آپ کو ہیرارکی بتا دیتا ہوں ہماری, کہ کیا گورنمنٹ کیسے اس کو لاگو کرتی ہے. ہر شہر کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے اسلام آباد میں CDA ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لاہور میں LDA ہے, اس طرح کچھ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے کچھ بائی لاز بنائے ہوتے ہیں.
بائی لاز وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے جو بھی بلڈنگ آپ کی شہر میں وجود میں آنی ہے نا، ان قوانین پہ بننی چاہیے، اور اگر آپ ان قوانین پہ بلڈنگ نہیں بنا رہے تو آپ اس شہر کی اتھارٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں. اس کو ہم بلڈنگ بائی لاز کہتے ہیں. اچھا، بلڈنگ اگر دیکھا جائے تو بلڈنگ بائی لاز 100% فالو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسرے ذرائع استعمال کر کے، کوئی رشوتیں لگا کے بائی لاز کو اوور رول کرتے ہیں. جب وہ بائی لاز کو اوور رول کرتے ہیں تو پھر بلڈنگ جو ہے وہ ناقص وجود میں آتی ہے یا وہ غلط وجود میں آتی ہے. یہاں آپ نے بائی لاز صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کی شہر کی آبادی جو ہے وہ اس میں میس نہ مچے، آپ کو آمد و رفت میں آسانی ہو، آپ کا سیوریج سسٹم ٹھیک چلے، آپ کا واٹر سپلائی سسٹم ٹھیک چلے. تو جب اتھارٹیز کے اندر آپ پیسے دے کے آپ نقشہ وہ اپروو کروا لیتے ہیں جو بائی لاز سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو پھر اس سے جو بلڈنگ وجود میں آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، وہ ڈینجرس ہوتی ہے، وہ خطرناک ہوتی ہے. کامن مین کو ایک میسیج دے دیں اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کا. دیکھیں، کامن مین جس طرح صحت ہر بندے کا مسئلہ ہے، اسی طرح بلڈنگ بھی ہر بندے کا مسئلہ ہے. پرانے زمانے میں جب پتھر کا دور تھا تو جو پتھر کے دور کا انسان تھا نا، وہ غاروں میں رہتا تھا. تو وہ جب غار میں جاتا تھا تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ غار خوبصورت ہے کہ نہیں، وہ کیا دیکھتا تھا کہ مضبوط ہے، محفوظ ہے، مضبوط ہے، مجھے بارش سے، سردی سے بچا سکے گا کہ نہیں بچا سکے گا. تو پتھر کے دور کا انسان آپ دیکھ لیں غار میں رہتا تھا، ٹھیک ہے. ماڈرن دور آ گیا، اب ہمیں خوبصورتی بھی چاہیے اور مضبوطی بھی چاہیے. تو جو سوسائٹیز مہنگی والی ہیں جن میں پلاٹ بڑا مہنگا ملتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ اوور رولنگ کی کوشش کرتے ہیں یا بائی لاز کو فالو نہیں کرتے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ آپ کا بلٹ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ سیف ہونا چاہیے. کیوں سیف ہونا چاہیے؟ اس لیے سیف ہونا چاہیے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے بلٹ انوائرمنٹ میں گزارتے ہیں. 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں اور 8 گھنٹے آپ دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور کوئی 8 گھنٹے لگا لیں آپ باہر پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر 2/3 آف یور ٹائم ایچ ڈے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں بلٹ انوائرمنٹ میں، تو آپ کا جو بلٹ انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہے، چاہے وہ پلازے کی شکل میں ہے، چاہے اپارٹمنٹ کی شکل میں ہے، وہ محفوظ ہونا چاہیے. جس طرح آپ بارش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہواؤں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بارش آتی ہے تو آپ بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، ہوا سے بچنے کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں. تو آپ کا جو بلٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی سیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو دوبارہ میں مثال دوں گا کہ وہ غار کی اسٹرینتھ دیکھتا تھا کہ کہیں مجھ پہ گر نہ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا تھا اندر سے خوبصورت کتنا. اگر آپ کی بلڈنگ میں کاسمیٹکس میں کوئی مسئلہ رہ گیا، کوئی پینٹ میں رہ گیا، کوئی ڈیزائن میں رہ گیا، تو وہ اتنا بڑا فلاء نہیں ہے. اگر آپ کی بلڈنگ خطرناک ہے تو وہ فلاء ہے جس پہ آپ کی زندگی ٹکی ہوئی ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی جگہ پینٹ اکھڑ بھی جائے گا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کا گھر کولیپس کر جائے گا تو دین آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو بات وہی ہے کہ جیسے جیسے جدید بلڈنگ وجود میں آ رہی ہیں، اسٹرکچرل انجینئر کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے، اور سوسائٹیز نے ہمیں اپنے پینلز پہ انلسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم سے اویئرنیس لینی شروع کر دی ہے، تاکہ وہاں کا جو بلٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی سیف، ساؤنڈ اور جو رہائشی ہے اس کو سکون دینے والا ہو. تو یہ میرا پیغام ہے کہ اپنا بلٹ انوائرمنٹ جو ہے نا اس کو سیف بنائیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، کمرے کی شکل میں ہے، گھر کی شکل میں ہے، پلازے کی شکل میں ہے، اپارٹمنٹ کی شکل میں ہے. تو آپ کا بلٹ انوائرمنٹ سیف ہونا چاہیے، اور اس چیز کو انشور ایک اسٹرکچرل انجینئر کر سکتے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا آنے کا. لقمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کے مجھے امید ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے جس کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں. تو دیکھتے رہیں، اور اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کوئی نئی پرسنالٹی کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.